हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक शैतानी पुजारी की कहानी शेयर कर रही हूँ। आइए सुनते हैं। लाश सुबह सबसे पहले करमदीन अखबार वाले ने देखी। वो धर्मपुरा में बरसों से अखबार डाल रहा था। यहाँ का बच्चा बच्चा उसे जानता था। लोगों को अखबार पढ़ने से ज्यादा करमदीन की जुबानी खबरें सुनने में दिलचस्पी महसूस होती थी, और वो था भी भला का चर्ब जुबान। जहाँ कोई पूछता, हाँ भाई करमदीन क्या खबर है, करमदीन कहता, अखबार की खबरें तो अखबार में पढ़ लो, धर्मपुरे की खबरें मैं सुना देता हूँ। फिर करमदीन शुरू हो जाता। मैदे दही वाले से लेकर ताफूजगढ़ तक की खबर, मासी रुकैया की इकलौती बेटी की शादी की खबर से लेकर पप्पू भट्ट और उसकी बीवी के झगड़े की ताज़ा खबर, नसीर कौंसलर के गबन की खबर हो या फिर चेयरमैन की पंचायत की, धर्मपुरा में रोनुमा होने वाली कोई भी खबर हो, वो करमदीन से पोशीदा नहीं रह सकती थी। फिर इस खबर की तरसील करमदीन निहायत जिम्मेदारी से किया करता था। ये तो एक लाश की दरियाफ्त का मामला था, और ये दरियाफ्त करमदीन ने अपनी 20 साला अखबार फरोशी में पहली मर्तबा की थी। सुबह सादिक का वक्त था। धर्मपुरा की नीम तारीख गलियों में रात का समा था। करमदीन हस्बे मामूल अपनी साइकिल पर अखबार लादे हुए गलियों में चकराता फिर रहा था। गेरूदास के नलके के करीब से जब वो गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी नजरों ने कुछ खिलाफे मामूल देखा है। उसने नजरें घुमा कर देखा। गेरूदास के नलके के ऊपर कोई इस अंदाज में झुका हुआ है जैसे नलका चलाते चलाते सो गया हो। करमदीन के लिए तशवीश की बात ये थी कि वो नलका तो गुज़िश्ता 5 बरस से बंद था। कहा जाता था कि कुआं खुश्क हो गया है। सख्त सर्दी के दिन थे। कोहर की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। करमदीन मजबूत आसाब का मालिक था और निहायत निडर भी, लेकिन इसके बावजूद करमदीन ने महसूस किया कि उसके दिल ने तेजी के साथ धड़कना शुरू कर दिया है। हालांकि बज़ाहिर खौफ की या तशवीश की कोई बात ना थी। ओ भाई, क्या कर रहे हो? करमदीन बड़बड़ाता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। लगता है कोई नशा ही है। भाई जी, तबीयत तो ठीक है? ये कहकर करमदीन ने उसकी कमर पर हाथ रखा। हाथ रखने की देर थी कि वो शख्स धड़ाम से करमदीन के ऊपर उलट पड़ा। करमदीन इस अचानक उफ्ताद के लिए तैयार ना था। वो भी उस शख्स के साथ ही गिर पड़ा। करमदीन ने उस शख्स को अपने ऊपर से धकेलने के लिए हाथ लगाया तो सरासीमगी की एक लहर करमदीन के वजूद में दौड़ गई। उस शख्स का जिस्म लकड़ी की तरह सख्त था। करमदीन को अपने हाथ मन भर के महसूस हुए। इस इंकशाफ के बाद तो करमदीन का दिल उछलकर हलक में आ गया कि वो एक लाश के नीचे दबा पड़ा है। करमदीन ने कांपते हाथों से लाश को धकेला तो करमदीन के रहे सहे औसान भी खता हो गए। लाश का सीना सुर्ख गार के दहाने की मानद खुला हुआ था। लगता था कि किसी दरिंदे ने सीने को भंबोड़ कर खाया हो। उधड़ी हुई पसलियों में से चंद खुश्क आंतें बाहर को लटक रही थीं। सीने की जानिब से कमर की हड्डी नजर आ रही थी। दिल, फेफड़े और छाती का गोश्त गायब था। करमदीन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने तो कभी लाश नहीं देखी थी, जबकि ये लाश तो वहशत और इबरत का नमूना थी। करमदीन ज़ेरे लब सूरे यासीन का विर्द करता हुआ बामुश्किल उठा और अपनी साइकिल और अखबार वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद तो आनन फानन जंगल की आग की तरह खबर पूरे धर्मपुरा में फैल गई। पूरा धर्मपुरा लाश को देखने के लिए उमड़ आया। जो लाश को देखता तो एक लम्हे को सहम जाता। वो एक 20 साला खूबसूरत नौजवान की लाश थी। उसके चेहरे पर खराश तक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसे अब तक शनाख्त नहीं कर पाया था। लोग मुख्तलिफ किस्म की कयासराइयां कर रहे थे। जिस तरह हड्डियों से गोश्त नोचा गया था, उसे देखकर बआसानी ये कहा जा सकता था कि ये किसी आदमखोर की कारस्तानी है। पुलिस आ गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। करमदीन को बुखार चढ़ गया था। लाश उसने दरियाफ्त की थी, लिहाजा सबसे पहले करमदीन का बयान कलम बंद किया गया था। करमदीन ने पुलिस पर वाजे कर दिया था कि ये यकीनन गेरूदास के भूत का काम है, जो करमदीन को अक्सर व पेशतर नजर आता रहता है। पुलिस ने मुख्तलिफ लोगों के बयानात कलमबंद किए, लेकिन कोई भी उस लाश को शनाख्त नहीं कर पाया। जिस दिन ये वाकया पेश आया वो चांद की पहली जुमेरात का दिन था। धर्मपुरा में सख्त सरासीमगी और खौफो हरास फैल गया था। सर शाम ही लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। हर घर में पुरस्रार लाश का तस्करा किया जा रहा था। बड़े बूढ़ों ने मुसल्ला और तस्बीह संभाल ली थी। पेश इमाम साहब दिन में 2 मरतबा गेरूदास के नलके पर दम दुरूद कर चुके थे। तकसीम से कबल धर्मपुरा में हिंदू आबाद थे। एक घर के अलावा तमाम हिंदू आबादी भारत मुंतकिल हो गई थी।
لال لجپت رائے نے اپنے گھرانے سمیت پاکستان ہی میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ لالا لجپت رائے کے مطابق پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی گیرو داس کے نلکے سے پانی آنا بند ہو گیا تھا۔ نلکا مرمت کرنے والوں نے بتایا کہ نلکے کے کنویں میں پانی خشک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نلکے کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور اس سے کچھ دور جامع مسجد کے نزدیک ایک دوسرا کنواں کھدوا کر نلکا لگا دیا گیا تھا، جس سے پورا دھرم پورہ پانی بھرتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ترقی ہوتی گئی، پانی کی پائپ لائنیں بچھا دی گئی، گھروں میں موٹریں لگ گئیں۔ ایک مرتبہ محلے والا نلکا خراب ہوا تو اسے دوبارہ ٹھیک کروانے کی ضرورت ہی محسوس ہی نہیں کی گئی۔ گزشتہ 25 برس سے مسجد والا نلکا بھی بند پڑا تھا۔ عرصہ ہوا لجپت رائے بھی مر گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا راجیش رائے، جو باپ کے مرنے کے بعد اپنا مکان بیچ کر کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی کو راجیش رائے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ دوسرے دن الس صبح کرم دین نے لرزتے قدموں کے ساتھ سائیکل باہر نکالی، اس پر اخبار لادے اور دھرم پورے کی گلیوں میں نکل پڑا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج گیرو داس کے نلکے والی گلی میں نہیں جائے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آخر اس گلی میں داخل ہو گیا۔ زیر لب مختلف تسبیحات کا ورد کرتے ہوئے اس نے نلکے کی جانب دیکھا تو اس کا دم وہیں خشک ہو گیا۔ آج پھر بالکل اس انداز میں نلکے پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ گلی میں سناٹا تھا۔ کرم دین کو محسوس ہوا کہ اسے پانی گرنے کی ٹپ ٹپ آواز آ رہی ہے۔ کرم دین نے آنکھیں بند کیں اور جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کیا۔ اس نے تیزی سے پیڈل پر پاؤں چلائے اور خیر و عافیت کے ساتھ نلکے کے سامنے سے گزر گیا۔ کچھ دیر بعد دھرم پورہ میں خبر پھیل گئی تھی کہ گیرو داس کے نلکے پر آج پھر ایک لاش موجود ہے۔ کسی نے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کی۔ خوف کی وجہ سے لوگوں نے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ ماؤں نے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا۔ کرم دین کو تو ایسا لرزہ چڑھا کہ اس کی بیوی نے اسے رضائیوں میں ڈھک دیا تھا، لیکن اس کی کپکپی نہیں جا رہی تھی۔ پولیس کو فون کر دیا گیا۔ پولیس نے آ کر لاش کو سیدھا کیا۔ اس لاش کا بھی سینہ نوچ کھایا گیا تھا اور یہ بھی تقریباً 20 سالہ خوبرو نوجوان ہی تھا۔ نوجوان کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، سفید کرتا اور سفید دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جسم پر اتنی وحشیانہ درندگی کے مظاہرے کے باوجود چہرے پر ہلکی سی بھی خراش کا نشان نہیں تھا۔ اس نوجوان کو بھی کوئی شناخت نہیں کر سکا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس انسپکٹر امجد رانا کے مطابق یہ سراسر قتل کی وارداتیں تھیں۔ کوئی جنونی قاتل یہ کام کر رہا تھا۔ تفتیش سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گیرو داس کا نلکا جائے واردات نہیں ہے، بلکہ قتل کرنے کے بعد یہاں لاشوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل علاقہ نے پولیس کی اس تھیوری کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پیش امام سمیت تمام لوگوں کی رائے یہی تھی کہ یہ کسی شیطانی بلا کا کام ہے۔ جس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ گیرو داس کے نلکے والی گلی کے مکین اپنے گھروں کو تالا لگا کر اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے گھروں کو جانا شروع ہو گئے تھے۔ اخبارات میں پراسرار قاتل کی خبریں چھپ گئی تھیں۔ پولیس کی جانب سے لاشوں کی تصاویر بھی شائع کرا دی گئی تھی اور شناخت کے سلسلے میں مدد کے لیے پولیس نے اپیل بھی کی تھی۔ نلکے والی گلی میں پولیس کا پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ پولیس کے جوانوں کو خصوصاً رات کے وقت چوکس رہنے کی تاکید کر دی گئی تھی۔ دن بخیر و خوبی گزر گیا۔ رات کے اندھیرے نے اپنے پر دن کے سینے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ کرم دین کا گھر دھرم پورہ کے نزدیک ہی ایک دیہاتی آبادی میں تھا۔ کرم دین کے اولاد نہیں تھی۔ وہ 2 کمروں کے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا رہتا تھا۔ کرم دین بہت سہم گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے ان پر تالا ڈال دیا تھا اور وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کرم دین کے ذہن سے صبح کا وحشت ناک منظر محو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے مشورے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ دھرم پورے میں اخبار نہیں ڈالے گا۔ رات جو جو گزرتی جا رہی تھی، کرم دین کا بخار تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ کرم دین کی بیوی نے ہیٹر کو کرم دین کے چارپائی کے بالکل نزدیک کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دھرم پورہ جا کر ڈاکٹر کو بلا لائے یا پھر بخار کی دوا لے آئے۔ کرم دینے، تیرا بخار بڑھتا جا رہا ہے، میں دھرم پورے سے ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں۔ کرم دین کی بیوی نے برقع سنبھالتے ہوئے کہا۔ سکینہ، تو ہوش میں تو ہے؟ باہر گیرو داس کا بھوت گھوم رہا ہے اور تو اس وقت باہر جانے کی بات کر رہی ہے؟ کرم دین نے رضائی میں سے اپنا سر نکالتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس ثبت تھا۔ کرم دین، تیرا بخار بہت تیز ہو گیا ہے۔ تجھے کچھ ہو گیا تو تیرے سوا میرا کوئی ہے بھی نہیں۔ تو فکر نہ کر،
میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں ابھی، سکینہ نے دروازے سے تالا کھولتے ہوئے کہا۔ وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کرم دین نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکا۔ ڈاکٹر تیری طرح بے وقوف نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا۔ کرم دین نے آخری حربہ آزمایا۔ اسے بیوی سے زیادہ اپنی تنہائی سے خوف آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نہیں آئے گا تو کیا ہوا، میں دوا لے آؤں گی، یہ کہہ کر سکینہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کرم دین دروازے کی کھلی ہوئی کنڈی کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دروازہ بند کر دے۔ اسے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ اس نے کہیں سے ٹٹول کر سگریٹ اور لائٹر نکالا، سگریٹ سلگائی، سگریٹ کے کش لگا کر وہ اپنا خوف دور کرنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ کرم دین مسلسل دروازے کی کنڈی کو تک رہا تھا۔ اس کی بیوی کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سکینہ کو اب تک آ جانا چاہیے۔ دفتن کرم دین کو محسوس ہوا کہ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ عجیب اور پراسرار خاموشی اسے گھر کے آنگن میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ کرم دین خوف سے مزید سہم گیا۔ بلب کی زرد رنگ کی اداس اور ملگجی روشنی میں صحن کرم دین کو آج ڈراونا لگ رہا تھا۔ کرم دین ہمت جمع کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگا آئے۔ وہ بمشکل چارپائی سے اٹھا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ اسے مختلف اندیشے گھیر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں سکینہ گیروداس کی بلا کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ کرم دین نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اسے سخت سردی لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑنے لگا، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دستک کرم دین کے لیے غیر مانوس تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے مریل آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں پراسرار خاموشی طاری رہی۔ کرم دین کو حلق میں کانٹے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دستک دوبارہ دی گئی۔ کرم دین نے دوبارہ پوچھا، کون ہے؟ دروازے کے باہر تیز سانسوں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی وحشی درندہ سانس لے رہا ہو۔ کرم دین کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے قدم پیچھے کی جانب اٹھانے کی کوشش کی لیکن لگتا تھا کہ اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا ہے۔ دستک پھر دی گئی۔ اس مرتبہ وہ پوچھ بھی نہیں سکا کہ کون ہے۔ اسے تصور میں اپنی لاش نظر آئی جس کا سینہ کسی وحشی درندے نے نوچ کھایا ہو۔ کرم دین ابھی اپنی تصوراتی لاش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے کے باہر اسے اپنی بیوی سکینہ کی آواز سنائی دی۔ کرم دین دروازہ کھول، میں ہوں سکینہ۔ سکینہ کی آواز سن کر کرم دین کی جان میں جان آئی۔ اس نے کنڈی کھولی تو دروازہ جھٹکے سے کھل گیا اور سکینہ کی لاش کرم دین کے اوپر آ پڑی۔ سکینہ کا پورا سینہ نوچ کھایا گیا تھا۔ اس کی انتڑیاں پسلیوں میں سے باہر نکل کر لٹک رہی تھیں اور تازہ خون نکل کر بھل بھل بہہ رہا تھا۔ کرم دین نے فوراً کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ وہ انتظار کرنے لگا خون آشام بلا کا کہ وہ آئے اور کرم دین کا سینہ بھی نوچ کھائے۔ سکینہ کے خون سے کرم دین تتر بتر ہو رہا تھا۔ اس کی محبوب بیوی ایک بھیانک آسیب کی مانند اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ کرم دین اپنے گناہوں کی توبہ میں مصروف ہو گیا۔ موت کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے بعد کرم دین نے محسوس کیا کہ اس کا خوف کم ہو گیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر بلا سے کہے کہ وہ جلدی آئے اور کرم دین کا بھی سینہ بھنبوڑ کھائے، لیکن کچھ دیر یوں ہی گزر گئی اور بلا نہیں آئی۔ ڈرتے ڈرتے کرم دین نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اب مرتے وقت اس پراسرار اور خونی بلا کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے بمشکل سکینہ کی لاش کو اپنے اوپر سے دھکیلا۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، صرف سرد اور تیز ہوا کا شور گونج رہا تھا۔ کرم دین کو جب یقین ہو گیا کہ اسے مارنے کے لیے کوئی بلا وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا خوف پھر اود آیا۔ سکینہ کی ادھ کھائی ہوئی لاش اس کے سامنے تھی۔ خون میں تر بتر ہونے کی وجہ سے وہ خود کوئی بھوت لگ رہا تھا۔ سیاہ رات کے سناچے میں دور کہیں کوئی گیدڑ چیخ رہا تھا۔ کرم دین نے دروازہ بند کیا۔ اسے کمرے تک پہنچنا دوبھر محسوس ہو رہا تھا۔ کرم دین دروازہ بند کر کے جیسے ہی مڑا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ صحن کے وسط میں کوئی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس نے پرارتھنا کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی شعلہ برساتی آنکھوں سے کرم دین کو گھور رہا تھا۔ کرم دین دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ اس سے 2 قدم آگے سکینہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور سکینہ کی لاش سے چند قدم آگے وہ گنجا ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا تھا۔ کرم دین کو ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ گنجا اسے کہیں سے بلا محسوس نہیں ہوا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کرم دین نے تھوک نگلتے ہوئے بالآخر اس گنجے سے پوچھ لیا۔ میری اگنی مالا کہاں ہے؟
گنجے کے منہ سے غراہٹ آمیز آواز نکلی، یوں لگا جیسے سینکڑوں گیدڑ مل کر چیخے ہوں۔ اس کی لرزا دینے والی آواز سن کر کرم دین کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کون سی اگنی مالا؟ میرے پاس کہاں سے آ گئی تمہاری مالا؟ کرم دین نے بمشکل جواب دیا۔ کسی بھی لمحے اس کا سانس رکنے والا تھا۔ مالا تمہارے ہی پاس ہے، میرا علم بتا رہا ہے کہ میری اگنی مالا اسی گھر میں موجود ہے۔ گنجا اس مرتبہ چند قدم آگے بڑھا، اس کے لہجے میں عجیب سی غراہٹ گونج رہی تھی۔ یہ گھر تمہارے سامنے ہے، تم خود تلاش کر سکتے ہو، میرے پاس تمہاری کوئی مالا نہیں، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ کرم دین نے اپنے مکمل حواس جمع کر کے کہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس گنجے کا اس خون خوار بلا سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ کرم دین نے اب موت کو ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا، اس لیے شاید اس کا ذہنی ہیجان کم ہو رہا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود شدید سردی میں خوف سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ بہت تیزی سے گنجے کی مالا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پورے گھر کی تلاشی لے چکا ہوں، مجھے مالا نہیں ملی، لیکن مالا اسی گھر میں موجود ہے۔ گنجے کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے، اس کی آواز مزید بھیانک ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑنے لگا۔ مجھے مالا چاہیے، میری 100 سال کی تپسیا اس مالا میں بند ہے۔ گنجا پھر غرایا، اس کے چہرے کے نقش و نگار بگڑنے شروع ہو گئے۔ گیدڑوں کے شور سے کرم دین کے کان پھٹنے لگے۔ گنجے کے جسم میں دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بال نمودار ہو گئے، اس کا چہرہ تھوتنی میں تبدیل ہو گیا، زرد لبادہ کہیں غائب ہو گیا۔ صرف چند لمحوں میں گنجے کی جگہ وہاں ایک عجیب و خلقت جانور کھڑا تھا، جس کی شکل گیدڑ سے ملتی جلتی تھی۔ کرم دین نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ پشت کی جانب کیے، وہ کنڈی کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کپکپاہٹ کی وجہ سے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ گنجا، جو خون آشام درندے کا روپ دھار چکا تھا، اس نے سکینہ کی لاش پر اپنے اگلے پنجے رکھے اور اپنے نوکیلے دانتوں سے سکینہ کی لاش کا پیٹ بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں مسلسل کرم دین کو گھور رہی تھیں۔ کرم دین مسلسل کنڈی کھولنے میں مصروف تھا، لیکن کھول نہیں پا رہا تھا۔ اسی تگ و دو کے دوران کرم دین کا ہاتھ اپنی جیب پر پڑا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی جیب میں کوئی غیر مانوس چیز موجود ہے۔ کرم دین کو یکلخت کوئی خیال آیا، اس نے فوراً جیب سے وہ چیز نکالی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی جیب سے سیاہ رنگ کی لکڑی کے دانوں کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی مالا برآمد ہوئی تھی۔ یہ مالا اس سے قبل کرم دین نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مالا کرم دین کے ہاتھ میں دیکھتے ہی خون آشام درندہ بے چین ہو گیا۔ اس نے سکینہ کی لاش کو کھانا چھوڑ دیا اور چند لمحوں میں وہ درندہ دوبارہ گنجے کے روپ میں آ گیا۔ یہی ہے وہ مالا، لاؤ مجھے دے دو، گنجے نے مالا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کرم دین نے اس کے لہجے کی تبدیلی فوراً محسوس کر لی تھی۔ اس مرتبہ گنجے کے لہجے میں غضبناکی کے بجائے خوشامد تھی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کرم دین پر یہ بات آشکار ہو چکی تھی کہ اسی مالا میں اس کی زندگی پوشیدہ ہے اور اسی مالا کی وجہ سے وہ اب تک بچا ہوا ہے۔ کرم دین کے حواس خاصی حد تک بحال ہو گئے تھے۔ آخر دروازے کی کنڈی کھل گئی۔ کرم دین نے خود کو بہت بہادر اور مضبوط محسوس کیا۔ یہ مالا میں توڑ کر پھینک دوں گا۔ کرم دین کو یہ محسوس ہوا جیسے یہ آواز اس کی نہیں بلکہ کسی اور کے منہ سے نکلی ہو۔ نہیں، اس مالا کے بغیر میں امر نہیں ہو سکتا۔ میں نے 100 سال تک انتظار کیا ہے۔ لاؤ، مجھے یہ مالا دے دو، میں تمہارے گھر کو سونے اور جواہرات سے بھر دوں گا۔ گنجا حیرت انگیز طور پر منت پر اتر آیا تھا۔ کرم دین کو یقین ہو گیا کہ یہ گنجا، جو یقیناً کوئی شیطانی بدروح ہے، اس مالا کی وجہ سے کرم دین کے قبضے میں آ گیا ہے۔ کرم دین حیران اس بات پر تھا کہ یہ مالا آخر اس کے پاس کہاں سے آ گئی۔ اس نے اسے غیبی امداد سمجھا۔ میں اسے توڑ کر جلا دوں گا، لیکن تمہیں نہیں دوں گا۔ کرم دین نے گنجے کو فوراً جواب دیا۔ اسے زروں جواہرات کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو کرم دین کی آنکھوں میں اپنی پیاری بیوی سکینہ کا انتقام امڈ آیا۔ خوف کی چادر ہٹتے ہی اس کے دل میں سکینہ کی موت کا غم جاگ اٹھا تھا۔ نہیں، اسے جلانا نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میری تپسیا کو تم خاک میں نہیں ملا سکتے۔ مالا کے جلانے کا سن کر گنجا بلبلایا۔ کرم دین نے دائیں جیب میں فوراً ہاتھ مارا، اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس کی جیب میں لائٹر موجود تھا۔ اس نے فوراً لائٹر نکال کر جلایا اور لائٹر کی لو مالا کو دکھا دی۔ لکڑی کے دانوں سے بنی ہوئی مالا تو شاید اشارے کی منتظر تھی، دھڑ دھڑ جلنے لگی۔ مالا میں آگ لگتے ہی گنجے پجاری کے جسم میں بھی آگ بھڑک اٹھی اور وہ بھی دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ ہزاروں گیدڑ مل کر رونے اور چیخنے چلانے لگے۔ صرف چند لمحوں میں وہاں گنجے پجاری کی جگہ راکھ کا ڈھیر تھا۔ کرم دین نے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے سوچا
کہ جا کر دھرمپورہ کے باسیوں کو بتائے کہ کرم دین نے خونی بلا کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی پولیس اور علاقے کے لوگ ڈنڈے اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر کرم دین کے مکان پر پہنچ گئے۔ ان کی قیادت ایک نہایت ہی روحانی صورت کے بزرگ کر رہے تھے۔ ان بزرگ نے کرم دین کے صحن پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو مبارک ہو، اللہ نے کرم دین کے ہاتھوں خبیث و ملعون گیروداس کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ سب لوگ کرم دین کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ لوگوں کے استفسار پر کرم دین نے سب کو اپنی رودات سنائی اور کہا، میری سمجھ میں یہ چکر نہیں آیا، میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا شیطانی چکر چل رہا تھا۔ نورانی صورت والے بزرگ نے جواب دیا، قبلہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ آپ نے جس طرح مجھ سے پوچھے بنا ہی بدرو کے خاتمے کی نوید سنائی تھی، اسی سے آپ کے بلند روحانی منصب کا اندازہ ہوتا ہے۔ کرم دین نے نورانی صورت بزرگ سے کہا۔ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، میرا نام علیم الدین ہے اور میں اللہ کا گناہ گار عاجز بندہ ہوں۔ انسپیکٹر امجد رانا میرے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے دھرمپورہ کے تمام حالات بتائے تو میں یہاں چلا آیا۔ بہت معمولی سا علم جانتا ہوں، اس کی بنا پر مجھے پتا چلا کہ گیروداس کی روح تمہارے گھر میں ہے تو ہم یہاں چلے آئے۔ تم اس سے پہلے ہی گیروداس کا کام تمام کر چکے تھے۔ علیم الدین صاحب نے مختصر اپنی آمد کے اسباب بیان کیے۔ حضرت، یہ چکر کیا تھا؟ دھرمپورہ کے باسیوں میں سے ایک بولا، گیروداس ہندو پجاری تھا، تقسیم سے قبل دھرمپورہ ہی میں رہتا تھا۔ شیطانی علوم میں اس نے بہت مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ برسوں اس کھوج میں لگا رہا تھا کہ وہ بھی اپنے شیطان کی طرح ہزاروں سال کی عمر پائے، اس لیے گیروداس 100 سال سے اس کنویں میں بند ہو کر شیطان کی پوجا کر رہا تھا۔ 2 دن قبل گیروداس اور اس کی 100 سالہ پوجا ختم ہو گئی تھی اور شیطان کی طرف سے گیروداس کو اگنی مالا دی گئی تھی کہ جب تک گیروداس اس اگنی مالا کی حفاظت کرتا رہے گا زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی شیطان نے کنویں پر 100 آدمیوں کی بلی چڑھانے کا بھی حکم دیا تھا۔ گیروداس کی خوراک بھی انسانی گوشت ہی قرار پایا تھا۔ شیطان کا چیلا گیروداس 2 افراد ہی کی بلی چڑھا پایا تھا کہ خود مارا گیا۔ علیم الدین صاحب نے نہایت مختصر انداز میں لوگوں کو تفصیل سمجھائی۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولے، گیروداس کو شیطان کی جانب سے بہت ساری قوتیں مل گئی تھیں، اللہ نے بہت کرم کر دیا، ورنہ وہ نہ جانے کتنا نقصان کرتا۔ آئیے ہم سب مقتولین اور بالخصوص کرم دین کی بیوی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ علیم الدین صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس دوران سکینہ کی ناقابل شناخت لاش کو کپڑے سے ڈھک دیا گیا تھا۔ دعا کے بعد کرم دین فوراً بولا، حضرت مجھے صرف اتنا سمجھا دیں کہ وہ مالا میری جیب میں کیسے آئی، میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ کرم دین نے آخرکار اپنی الجھن علیم الدین صاحب کی گوش گزار دی۔ گیروداس نے اپنا پہلا شکار کشمیر میں کیا تھا۔ وہ اپنی شیطانی قوت کے بل بوتے پر لاش کشمیر سے اٹھا کر یہاں کنویں پر بلی چڑھانے کے لیے لایا تھا۔ اسی دوران اگنی مالا لاش کے اوپر ہی رہ گئی، جس کا گیروداس کو پتہ نہیں چل سکا۔ نلکے پر سے جب لاش تمہارے اوپر گری تھی تو وہ مالا لڑھک کر تمہاری جیب میں آ گئی تھی۔ سمجھ لو اور یہ دیکھ لو کہ خالق کس طرح معمولی سے اسباب پیدا کر کے باطل قوتوں کو مٹانے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر علیم الدین صاحب نے اپنی بات ختم کر دی اور لوگوں کو کرم دین کی بیوی کی تجہیز و تکفین کرنے کی ہدایت کی۔ کرم دین آج بھی دھرمپورہ میں اخبار تقسیم کر رہا ہے۔ وہ جب بھی گیروداس کے نلکے کے قریب سے گزرتا ہے اسے اپنی پیاری بیوی سکینہ یاد آ جاتی ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی بہت انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔